बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट ज़हरा रज़ा। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है बे औलादी यानी कि इनफर्टिलिटी। ये एक बीमारी तो है लेकिन ये एक माशरती मसला भी है जिसका शिकार सबसे ज़्यादा ख़वातीन होती हैं और इस मसले की वजह से वो मज़ीद ज़हनी दबाव, डिप्रेशन और मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो जाती हैं। आज हम इससे मुतालिक बात करेंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं और तिब्बे नबवी की रोशनी में इसका इलाज क्या हो सकता है। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमें कॉल कीजिए 35305778 पर और 35305779 पर। वो अफराद जो मोबाइल से डायल कर रहे हैं या किसी और शहर से ये नंबर डायल कर रहे हैं वो 021 मिलाकर ये नंबर डायल कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 0321366590। हमारा फेसबुक पेज है, उस पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं तिब्बे नबवी /फेसबुक के नाम से। और हकीम साहब का मैं तारुफ़ करा दूँ, हमारे साथ आज मौजूद हैं हकीम सैयद आसिम अली साहब, जो कि हमें बताएंगे तिब्बे नबवी की रोशनी से वो कौन से तरीके हैं या वो कौन से असूल हैं जिन पे अमल करके इसका इलाज हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी हकीम साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि बे औलादी क्या ये किसी बीमारी की वजह से होती है या ये ख़ुद एक बीमारी है, और अगर बीमारी है तो इसकी वजूहात क्या हैं? बे औलादी के कई असबाब होते हैं और इसकी वजूहात आम तौर पर जैसे कि आपने शुरू में बयान किया, हमारे यहाँ ज़्यादातर मौरिद इल्ज़ाम ख़वातीन को ठहराया जाता है, लेकिन स्टैटिक्स ये बयान करती है, आदाद शुमार ये बयान करते हैं कि इसकी वजूहात में जितनी वजूहात यानी कमोबेश 40% में मर्दों में ये कुछ वजूहात पाई जाती हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है, बे औलादी का सबब बनती हैं। इसी तरीके से कमोबेश 40% ख़वातीन में कुछ मसाइल होते हैं जिसकी वजह से बे औलादी का मर्ज यह मसला सामने आता है, और 20% कमोबेश ऐसे वाक़यात होते हैं, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें ख़वातीन में भी और मर्दों में दोनों में कुछ ना कुछ मामलात या कुछ ना कुछ मसाइल होते हैं। और लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इन दोनों मामलात में यानी चाहे वो कुछ मसाइल ख़वातीन की तरफ से हो या कुछ मसाइल मर्दों की तरफ से हो, दोनों में कमोबेश 90% इम्कानात होते हैं कि ये मसाइल हल हो जाएं और इनमें वाज़े तौर पर बे औलादी के जो असबाब होते हैं उनको दूर करके औलाद की नेमत से सरफराज हुआ जा सकता है। हकीम साहब, आपने बताया कि दोनों में 40% जो है ये हो सकता है, मर्द में भी हो सकती है इनफर्टिलिटी, औरत में भी। लेकिन हमारे माशरे में बहुत ही ये कहाँ आपने बोला अलमिया है कि मर्द जो है वो अपना चेकअप तक नहीं कराते और सारा ब्लेम जो है औरत पर डाल देते हैं और वो बेचारी जहनी दबाव, ख़ानदानी दबाव का शिकार होकर मज़ीद डिप्रेशन की जो है पेशेंट बनती चली जाती है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि आगाही आप थोड़ी सी दें कि मर्द हजरात भी अपना चेकअप कराएँ? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो चेकअप के हवाले से तो बिल्कुल मैं इनको मशवरा दूंगा और असूल इलाज ही यही है। किसी भी मर्ज़ को दूर करने के लिए ये बात जहन में रखिए कि सबसे पहले हम देखते हैं कि असूल इलाज क्या है किसी भी बीमारी के लिए, क्योंकि उसकी जो वजूहात होती हैं, जो कॉज होती हैं, उनको ख़त्म किया जाता है, उनको बेहतर किया जाता है ताकि वो बीमारी ख़त्म हो सके। अगर औरत में इनफर्टिलिटी है, इनफर्टाइल है तो उसकी मुझे बेसिक वजूहात बता दें, अगर मर्द है तो उसकी भी बेसिक वजूहात बता दें कि कैसे पता चले कि ये डिफ्रेंशिएट कर सकें कि औरत का है या मर्द का है। बिल्कुल, इसमें ख़वातीन में मुख्तलिफ़ किस्म की वजूहात होती हैं, जैसे कि माहाना अय्याम की ख़राबी होना। इसके अलावा हार्मोन्स की मुख्तलिफ़ किस्म की ख़राबियाँ, ये भी एक अहम रोल अदा करती हैं, एक अहम किरदार अदा करती हैं। इसके अलावा जहनी टेंशन, डिप्रेशन, ये बड़ा एक अहम किरदार अदा करती है। वो इस अंदाज में इस पर मैं इंशाल्लाह थोड़ा सा तफसील से बात करूँगा। इसके अलावा एक वजह होती है जहनी टेंशन, डिप्रेशन, और सने यास का कबल वक्त आ जाना, ये भी एक ख़वातीन में एक मसला होता है जिसकी वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं। थायराइड की ख़राबियाँ भी इसमें एक अहम किरदार अदा करती हैं। ये सारी बे औलादी के मुख्तलिफ़ किस्म के असबाब ख़वातीन में हुआ करते हैं। इसी तरह से मर्दों में जब हम बात करते हैं तो मर्दों में आम तौर पर नशावर अशिया का इस्तेमाल करना, हार्मोन्स की ख़राबियाँ, टेस्टोस्टेरोन की मुख्तलिफ़ किस्म की ख़राबियाँ, किसी किस्म की कोई शदीद किस्म की कोई चोट लगना, हादसा हो जाना, ये भी एक अहम सबब हुआ करता है। इसके अलावा जहनी तौर पर टेंशन, डिप्रेशन रहना, बहुत ज़्यादा किसी गर्म मकाम पे काम करना, किसी ऐसे एनवायरनमेंट में काम करना जहाँ पर वो जैसे भट्टी में कुछ लोग काम करते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा तंदूर के आगे कुछ लोग काम करते हैं, ऐसे माहौल में कुछ काम करना जहाँ बहुत ज़्यादा हीटअप हो, ये भी एक इसकी वजह हो सकती है। इसके अलावा कुछ मखसूस किस्म की बीमारियाँ जैसे सुजाक, आतिशिक वगैरह, इस किस्म की बीमारियों में मुब्तला होना, ये भी एक अहम सबब हुआ करता है। ये जो बुनियादी चीज़ मैंने बयान की, ये इनके असबाब होते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी जो बात मैं कहूँगा वो ये
کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک اس حوالے سے کیا احکامات ہمیں دیتا ہے, کیا تعلیم دیتا ہے, اس کی طرف تھوڑا سا توجہ کرتے ہیں. سورہ شورى میں آیت نمبر 49 اور 50 میں اللہ پاک کیا فرماتا ہے, یہ دیکھتے ہیں اسکرین پر. ارشاد ربانی ہے, آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے, وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے, جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے, یا ملا کر بیٹے اور بیٹیاں عطا کرتا ہے, اور جسے چاہتا ہے بانجھ رکھ کر دیتا ہے. یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. بے شک. اب اس آیت کو بھی تھوڑا سا ڈیفائن کر لیں. اس سے واضح ایک تسلی بھی ہے, انسان کے لیے تھوڑی سی دھارس بھی بنتی ہے کہ اللہ کی اس میں کوئی نہ کوئی یقیناً کوئی مصلحت ہوگی. اگر خدا نخواستہ کسی عورت میں کوئی خرابی ہے یا کسی مرد میں یہ خرابی ہے, تو اس چیز کو بھی دیکھنا پڑے گا اس آیت کی روشنی میں کہ یہ بھی ضرور کہ یہ خرابی یا یہ کوئی پیچیدگی ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور اس کا علاج, اس کی شفا بھی اللہ کی طرف سے. بالکل اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں, کبھی کبھار امتحان ہوتا ہے انسان کا, اور اگر وہ دعا کرے تو اس دعا کے ذریعے اس کو جو ناممکن چیز ہے بعض اوقات وہ بھی مل جاتی ہے. تو بالکل جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت اور اس قسم کی ان کی کنڈیشن ہے, بے اولاد ہے, تو وہ بالکل مایوس نہ ہو, اللہ سے دعا کریں. ہم آپ کو طب نبوی کی روشنی سے اس کا حل بتائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ایک مختصر سے وقفے کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آج کا ہمارا ٹاپک ہے بے اولادی, انفرٹیلیٹی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. یہ میل میں بھی ہو سکتی ہے, فیمیل میں بھی ہو سکتی ہے. تو بیسک وجوہات پہ ہم نے اس کی بات کی. پہلے ہم بات کرتے ہیں فیمیل کے اوپر. آپ نے وجوہات بتا دی, اب مجھے بتائیے کہ طب نبوی کی روشنی میں اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے. دیکھیں, طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیسکلی اصول علاج ہے. بیسکلی ایک رہنمائی کرتا ہے ہمارے روزمرہ کے معمولات میں بھی, ہماری غذاؤں کے بھی اعتدال میں بھی, ہمارے کھانے پینے کے اعتدال میں بھی, کس طرح سے زندگی کو گزارنا ہے. ان سارے معاملات کو, ان ساری چیزوں کو احاطہ کرتا ہے. اس میں دیکھنا پڑے گا کہ کون سی وجوہات ہیں جو کہ اس کو ڈائریکٹ لنک کرتی ہیں. ایک بات میں نے بیان کی, موٹاپا ہمارے یہاں خواتین میں عام پایا جاتا ہے. اور ایک بات میں نے بیان کی ڈپریشن یا ٹینشن. یہ دونوں چیزیں لازمی طور پر ہمارے لنک کرتی ہیں ہمارے روزمرہ کے معمولات سے, کہ کیسا لائف اسٹائل ہم, کیسی زندگی ہم گزارتے ہیں. موٹاپا عموماً ان خواتین میں زیادہ ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ پرخوری کرتی ہیں, بہت زیادہ آرام طلب زندگی گزارتی ہیں, بہت زیادہ ہیوی ڈائٹ لیتی ہیں. ان میں بھی یہ پائی جاتی ہے یہ موٹاپے کا مسئلہ. اس کے علاوہ جن لوگوں کو تھائرائڈ کا پرابلم ہوتا ہے, بہت زیادہ کھٹی چیزیں استعمال کرنا, بہت زیادہ ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنا, اس کی وجہ سے بھی بعض اوقات تھائرائڈ کا پرابلم ہوتا ہے, ٹانسلز کی بھی پرابلم ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے بھی عموماً موٹاپا تیزی سے بڑھتا ہے, اور موٹاپا بڑھنے کی وجہ سے پھر آگے جو ہے وہ لیکن مطلب آپ کا کہنے کا یہ کہ بعض اوقات موٹاپا انسان کو صرف کھانے پینے سے نہیں ہوتا بلکہ ہارمونل کے ڈس بیلنس یا امبیلنس ہونے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. تو آپ ضرور اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ کس وجہ سے آپ کو موٹاپا ہے. اگر تھائرائڈ کی وجہ سے یا دوسرے ہارمونز کی امبیلنس ہونے کی وجہ سے ہے تو اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. آپ بیسک ٹیسٹ ضرور کرائیں اگر کسی کو بھی ایسی پریشانی. اس وقت ہمارے ساتھ کالر ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم, کہاں سے بات کر رہی ہیں اور کون بات؟ وعلیکم السلام, میں راول پنڈی سے بات کر رہی ہوں. ماریا. جی 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 ماریا, آپ کی ایج کتنی ہے؟ میری 42. 42. اور آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ نہیں میرا مسئلہ نہیں ہے, میں نے اپنے شوہر کے حوالے سے پوچھا تھا. جی جی. ان کا نا, ان کو پتھروں کی کمزوری ہو گیا, شولڈر کے درمیان میں نا ایک سسٹ تھی ان کو. اچھا, لاسٹ ایئر اس کو آپریٹ کروایا تھا, اور کام اس طرح کا ٹریولنگ کرتے ہیں زیادہ تو تھکاوٹ زیادہ ہو جاتی ہے, شولڈر پیچھے رہتے ہیں. اچھا, سسٹ جب آپریٹ کرا لی تو اس کے بعد وہ ختم ہو گئی یا پھر؟ جی وہ تو ختم ہو گئی, لیکن اس جگہ پہ وہ کافی گہری تھی اور اس کو آپریٹ ہوا کافی دیر کے بعد ٹھیک ہوئی ہے. لیکن وہاں اب یہ ہے کہ درد ہوتی ہے, کھچاؤ سا محسوس ہوتا ہے. آپ کے شوہر کی عمر کتنی ہے, عمر بیان کیجئے. 37. شوگر یا بلڈ پریشر کا مسئلہ تو نہیں ہے؟ نہیں نہیں کچھ نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے, ان کو یہ جو کمر کا درد جو آپ بیان کرتی ہیں
نہیں کمر کا درد نہیں ہے، شولڈر کے بیچ میں میں سمجھ گیا. یہ بھی بیسیکلی کمر کے محرے ہی ہوتے ہیں. شولڈر کے جب آپ گردن کے بالکل نیچے گردن کے محرے ہوتے ہیں C1 سے لے کے C5 تک. تو اس میں جو درد کی کیفیت ہوتی ہے آپ بیان کر رہی ہیں کہ ان کا کام جاب ڈسکرپشن کچھ اس قسم کی ہے. کیا ان کا ڈرائیونگ وغیرہ کا کوئی کام ہے اس قسم کا؟ نہیں، موسٹلی آؤٹ آف اسٹیشن ہوتا ہے. ٹریولنگ کا یہ گاڑی میں ہی بیٹھتے ہیں، لیکن فیلڈ کا زیادہ کام ہے. ٹھیک ہے. اچھا، بہت زیادہ موبائل کا یوز تو نہیں ہے ان کا؟ موبائل کا بھی ہے، لیپ ٹاپ کا بھی ہے، اور ٹریولنگ بھی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماریہ، ہم اس کا جواب لیتے ہیں آپ سے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. جن لوگوں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ لیپ ٹاپ استعمال کرتے ہیں. ہاں، لیکن حکیم صاحب یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے شولڈر کے ہسبینڈ کے شولڈر میں ایک سسٹ تھی، جب سے وہ آپریٹ ہوئی ہے وہ کافی جگہ بھی گہری تھی، اس کے بعد ان کے پٹھوں میں کمزوری ہو گئی ہے. تو مے بی ان کو شاید اسپائنل ایشو نہ ہو، صرف وہ پٹھوں کی کمزوری. تو اس طرح کا کوئی نسخہ بتائیں کہ آپریشن کے بعد وہ ہیل نہ ہو پا رہا ہو پراپرلی. نہیں، ان کا جو معاملہ ہے نا اعصابی کمزوری کا بھی ہے. اور دوسرے جیسے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ ان کی جاب ڈسکرپشن کیا ہے. عموماً جو لوگ بیٹھ کے کام کرتے ہیں، بہت زیادہ لیپ ٹاپ پہ جھک کے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیپ ٹاپ یا موبائل میں جھک کر کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے سروائیکل میں عموماً پرابلمس آتی ہیں. اس کی وجہ سے ان کو تھکن بھی محسوس ہوتی ہے. اس کی وجہ سے ان کو شولڈر کے بیچ میں درد کی کیفیت بھی ہوتی ہے، کھچاؤ کی کیفیت بھی رہتی ہے. موومنٹ میں گردن کو گھمانے میں بھی ان کو مشکلات پیش آتی ہیں، اور کمزوری زیادہ ان کو فیل ہوتی ہے. کیونکہ یہ بیسکلی سروائیکل جو ہوتا ہے یہ ہمارے پوری باڈی کے لیے جو کنٹرول کرنے والے اعصاب ہوتے ہیں وہ یہیں سے گزر کر جسم کے مختلف حصوں میں جاتے ہیں. اس کے لیے ایک بہترین حل یہ ہے کہ آپ اجوا بلیسنگ ان کو استعمال کرائیے. اجوا بلیسنگ 1 چمچہ صبح اور 1 چمچہ شام. کہ اجوا بلیسنگ کا استعمال کرنے سے نہ صرف یہ کہ اعصابی کمزوری دور ہوتی ہے بلکہ یہ جسمانی کمزوری کو بھی دور کرتا ہے. اور اس کی ایک اہم خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ آپ کے خصوصی طور پر ایسے لوگ جو کہ مختلف قسم کی کسی بھی سرجری کے بعد آپ دیکھ رہے ہوں کہ ان کو ایک طریقے سے روبہ صحت ہونا چاہتے ہیں جلد از جلد، وہ لوگ اگر اس کو استعمال کریں تو ان کے لیے بھی کافی فائدہ مند ہو سکتی ہے. کیونکہ کھجور میں اور خاص طور سے اجوا کی یہ خاصیت بیان کی گئی ہے کہ یہ آپ کے جسم کے مختلف قسم کے اعصاب کو بہتر انداز میں ری بلڈ کرتا ہے. اور اس کے لیے یہ بھی بتاتے چلوں کہ اگر آپ منگوانا چاہیں، کیونکہ آپ راولپنڈی کی رہائشی ہیں اور راولپنڈی کے رہائشیوں کے لیے سہولت یہ ہے کہ اسلام آباد طب نبوی سینٹر قائم ہے، وہاں سے جا کے بھی باقاعدہ آپ وہاں سے لے سکتی ہیں. اس کے علاوہ اسکرین پہ ہمارے فری ہوم ڈیلیوری کے نمبرز چل رہے ہوتے ہیں، ان نمبرز پہ بھی رابطہ کر کے بآسانی آپ گھر بیٹھے طب نبوی کی تمام ادویات منگوا سکتے ہیں. جی ماریہ، جو حکیم صاحب نے آپ کو بتایا، جو میڈیسن بتائی، آپ ہمارے طب نبوی سینٹر اسلام آباد جا کر وہ میڈیسن لے سکتی ہیں. ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد مزید گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے حکیم صاحب، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ خواتین میں کیا وجوہات ہیں اور ان کا علاج ہو سکتا ہے. اب اگر مرد حضرات کی بات کریں تو اس کے حوالے سے آپ کیا بیان فرمائیں گے؟ مرد حضرات میں بھی اس حوالے سے علاج کے پاسبل ریزنز کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے سب سے پہلے کہ وجہ کیا ہے، اور اس کے حوالے سے علاج ترتیب دیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے، جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، ایسا نہیں ہے کہ علاج ممکن نہیں ہے. طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کا علاج بالکل ممکن ہے. اور اس کے حوالے سے خاص طور پر کچھ رپورٹس ہوتی ہیں، جیسے کہ انہوں نے پہلے بیان کیا تھا، ایک سوال پوچھا تھا کہ مرد حضرات جو ہے وہ ٹیسٹ رپورٹس نہیں کرواتے، کوئی نہ کوئی ہیلے بہانے تراشتے ہیں. تو اس حوالے سے میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں پراپر علاج کروانا تو سب سے پہلے یہ کہ کچھ سیمنس ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں جو ضروری ٹیسٹ ہوتے ہیں، اپنے معالج کے ذریعے رابطہ کر کے وہ ٹیسٹ وغیرہ کروائیے. اور اس کے حوالے سے اس کے بعد پھر پتہ چلتا ہے کہ آیا مسئلہ ہے کیا. اگر ایزواسپرمیا ہے تو اس کے حوالے سے پھر ادویات دی جائیں گی. اگر اس کے علاوہ کوئی مسائل ہیں، کچھ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، صرف موٹاپا، وزن زیادہ ہے، اس کی وجہ سے بھی کچھ مسائل ہوتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مسائل تھوڑی سی واک کرنے سے، تھوڑی سی چہل قدمی کرنے سے، تھوڑی سی چیزوں کو بہتر کرنے سے، اپنے روزمرہ کے معمولات کو بہتر کرنے سے، سونے جاگنے کے معمولات کو بہتر کرنے سے، ٹینشن ڈپریشن کو کم کرنے سے چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بعض مردوں میں بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت زیادہ ٹینس ہو جاتے ہیں.
جب وہ اگر کوئی ٹیسٹ کرا لیتے ہیں اور ٹیسٹ میں ان کی رپورٹ نیگیٹو آ جاتی ہیں, ان کی طرف سے کوئی مسائل آتے ہیں, تو بہت زیادہ سیویئر قسم کی ٹینشن, ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ ان کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اب وہ اپنے آپ کو گلٹی فیل کرتے ہیں. خواتین میں گو کہ ہم ان کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں, لیکن وہ اس چیز کو کچھ نہ کچھ حد تک سہل کر پاتی ہیں, کچھ نہ کچھ حد تک اس کو برداشت کر پاتی ہیں, لیکن بعض اوقات مردوں میں یہ مسائل بہت زیادہ پیچیدہ ہو جاتے ہیں. طب نبوی کی روشنی میں کیا نسخہ ایسا ہے جو مرد عورت دونوں ہی دونوں کے حوالے سے دیکھیں, دونوں کے حوالے سے ایک ہی نسخہ نہیں ہوگا, ان کی وجوہات الگ ہیں, ان کے کازز الگ ہیں, اسی طریقے سے ان کے نسخے بھی ڈیفرنٹ ہوں گے. تو اس کے حوالے سے ہم نے ترتیب یہ دیا ہے کہ پہلے خواتین کے حوالے سے نسخہ لگا دیا جائے, یا پہلے مردوں کے حوالے سے نسخہ بتایا جائے, پھر خواتین کے حوالے سے نسخہ بتایا جائے. یہ دونوں کے نسخے الگ الگ ہم نے بیان کیے ہیں. تو اسکرین پہ ہم چلتے ہیں, دیکھتے ہیں. پہلے میں چاہوں گا کہ اپنے ناظرین کے لیے مردوں کے حوالے سے جو نسخہ ہم نے ترتیب دیا ہے اس کو اسکرین پہ پیش کریں. بے اولادی کے حوالے سے مردوں کے حوالے سے جو نسخہ ترتیب دیا گیا ہے اس کے اجزاء میں سالہ پنجہ 50 گرام, سالب مصری 50 گرام, موسلی سفید 50 گرام, مغز بنولا 50 گرام, حب الارشاد 20 گرام, قص شیریں 30 گرام اور تخم ریحان 30 گرام. تخم ریحان کے علاوہ تمام ادویات کو باریک پیس لیں, اور اس کے بعد پھر تخم ریحان اسی جو آپ نے مرکب تیار کیا ہے, جو پاؤڈر, اسی کے اندر پھر تخم ریحان ثابت ملا لیجئے. اس کے بعد ایک چمچہ صبح اور 1 چمچہ شام دودھ کے ساتھ استعمال کریں. انشاءاللہ اس سے کافی چیزوں میں بہتری ہو جاتی ہے. بہت سارے ایسے جو وجوہات ہوتی ہیں اس نسخے کے استعمال کرنے سے دور ہو جاتی ہیں. جی حکیم صاحب, آپ نے یہ مرد حضرات کے حوالے سے جو نسخہ بتایا, میں چاہوں گی کہ آپ خواتین جو دیکھ رہی ہیں ان کے لیے بھی نسخہ جو آپ نے ترتیب دیا ہے وہ بھی بتا دیجئے. خواتین کے حوالے سے جو نسخہ ترتیب دیا گیا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے. اس کے اجزاء میں قص شیریں 50 گرام, پوست انار, یہ انار کا چھلکا ہوتا ہے, دراصل جو ہم انار لیتے ہیں اس کا چھلکا ہے, یہ آپ نے لینا ہے 50 گرام, کلونجی 20 گرام, حب الارشاد 30 گرام, لوت پٹھانی 30 گرام, ازگن ناگوری 20 گرام اور دارچینی 30 گرام. ان تمام ادویات کو آپ باریک پیس لیں, اور باریک پیس کر 1 چمچہ صبح شام دودھ کے ساتھ استعمال کریں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس سے یہ مسائل بہتر ہو جائیں گے. جی ناظرین, آپ نے نسخہ نوٹ کر لیا ہوگا. آپ بالکل اس نسخے پر عمل کریں, اور وہ حضرات جو اس بیماری میں مبتلا ہیں یعنی کہ بے اولاد ہیں, وہ ہمارے طب نبوی سینٹر تشریف لا کر جو ہے اپنی رپورٹس کے ساتھ ہمارے حکیم صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے, کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.